नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी की विकेट अचानक कैसे उड़ा दी गई, एक अहम तरीन नोयत की गिरफ्तारी कैसे हुई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा, एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, चार अहम शख्सियात के फरार की कहानी क्या है और इमरान खान साहब ने GHQ को क्या नया और ताजा तरीन पैगाम दिया है और आपको दो जनरल्स की तहलका खेज किस्म की ऑडियोज भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के एक बड़े फैसले से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी एक हैरान कुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है और इसी वजह से अब ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई है और जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्होंने भी अब इसी खबर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई हैं और लाइव ट्रांसमिशंस भी की हैं। यह खबर बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी है और चार अहम तरीन शख्सियात के फरार के मुतल्लिक भी है। सबसे पहले आपको दो जनरल्स की तहलका खेज ऑडियो सुनवाते हैं। इन ऑडियो टेप्स के जरिए आपको पता चलेगा कि GHQ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इन ऑडियोज के चारों हिस्से आपने पूरे सुनने हैं, बहुत गौर से सुनने हैं ताकि आप सारे नुक्ते मिला सकें, डॉट्स को कनेक्ट कर सकें और आपको पूरी अंदरूनी कहानी अच्छी तरह समझ आ सके। और उसके बाद आपको बताएंगे कि चार अहम शख्सियात के बैरूने मुल्क फरार होने की कहानी क्या है और कौन सी अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी हुई है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें, और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये मुल्क ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो है ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए
تو ہماری ایک ٹیم لیڈ بائی جنرل علی کلی, سپورٹڈ بائی وائس ایڈمرل تسلیم ایس جے بار اینڈ ایئر مارشل مسعود, ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے. آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا. دوسری چیز جو ہے, جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو, وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں, رینڈ کارپوریشن, گریم کمیشن رپورٹ, جتنی بھی رپورٹ ہے, انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے, آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس. اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز, particularly the army chief, should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے, کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے, ہمارا ایز ایکس سروس مین, آرمی کا, آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا, ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف, سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں اور جو بھی ہم نے کرنا ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کریں. میرا نام لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ہے جی. میں بھی جنرل علی کلی خان کی طرح 4th جنریشن سولجر ہوں. میری 4تھی نسل ہے جو فوج میں اس وقت نوکری کر رہی ہے. میں اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس بھی رہا ہوں اور میں نے کافی اپنے جو ہے عہدوں پر کام کیا اور اس ملک کی خدمت کی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے, یہ پریڈکٹڈ حالات تھے. جیسے بریگیڈیئر محمود صاحب نے بھی کہا اور جنرل علی کلی خان نے بھی کہا, یہ نوشتہ دیوار تھا. یہ صرف وقت کی بات تھی کہ ان کو کس طرح یہ ہوگا. پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کے خلاف آج سے نہیں, کل سے نہیں, بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا. اور بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری زندگی میں یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں تمام جو اس میں عناصر ہیں, جس میں بیرونی اور اندرونی لوگ شامل ہیں اس کے اندر, جنہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے. اور یہ کوئی نئی کیا کہتے ہیں سائنس نہیں ہے کہ سب سے بڑا دھچکا جو دیا جا رہا ہے پاکستان کو وہ معاشی بدحالی ہے. یہ جو ہوگا یہ منبع ہوگا تباہی کا, اور معاشی بدحالی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور مار دھاڑ شروع ہو جائے. یہ نیریٹو کا حصہ ہے, اور جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو وہ کون سا سوال ہے جو ساری دنیا کی جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ پوچھیں گی. وہ کہیں گے آپ کے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ نامحفوظ ہیں, غیر محفوظ ہیں, اور اس کے لیے بہانے اور ہیلے جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہیں. کوئی کہے گا UN کے حوالے کر دیں, کوئی کہے گا انٹرنیشنل مانیٹری میں لے آئیں, اور کوئی کہے گا NPT پر سائن کر دیں. سو ہمارا جو ہے اس وقت تمام لوگ, حکومت, عدلیہ اور افواج تینوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں, اور جب تک ملیں گے نہیں یہ ملک نہیں نکلے گا. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں. رہ گئی حکومت, اس کے بارے میں سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا,
کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے۔ جی آپ نے یہ آڈیو سنی اور اب آپ کو جی ایچ کیو کے ایک بڑے فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں، ایک بڑی گرفتاری کے متعلق بھی بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو جی ایچ کیو کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اب اس کی باضابطہ تصدیق کی گئی ہے اور تصدیق ہونے کی وجہ سے ہی یہ اب بہت بڑی خبر بن چکی ہے، اور اسی خبر کے متعلق اب ایک تہلکہ خیز قسم کی ایک ناقابل یقین ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پاس بھی پہنچ چکی ہے اور اسی ویڈیو کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں اور ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی چلائے گئے ہیں۔ اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو اور آڈیو کے متعلق ایک تازہ ترین اور تباہ کن قسم کا انکشاف ہوا ہے، کیونکہ مریم نواز کی جو ویڈیوز بنانے والی فیکٹری ہے، مریم نواز کی جو آڈیوز بنانے والی فیکٹری ہے، اس نے اب ایک تازہ ترین اور انتہائی گھنونا قسم کا کام کیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے بھی اس ویڈیو اور آڈیو کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو آڈیو ہے، یہ جو ویڈیو ہے، یہ بشرا بی بی صاحبہ کی اس آڈیو سے بہت مختلف ہے جسے بہت برے طریقے سے ایڈٹ کیا گیا تھا، لیکن اب ARY چینل پر ایک ویڈیو کے متعلق بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ یعنی یہ انکشاف کوئی ذرائع سے نہیں ہوا، کوئی نجی محفل سے نہیں ہوا، بلکہ کیمروں کے سامنے کیا گیا ہے اور ARY کے ایک پروگرام میں کیا گیا ہے، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اہم نوعیت کا یہ انکشاف ہے۔ اور یہ انکشاف اس وقت کیا گیا جب اینکر نے ایک بڑا پیچیدہ اور ٹرکی قسم کا سوال کر لیا، اور یہ جو سوال تھا یہ عمران خان صاحب کی مبینہ آڈیوز اور ویڈیوز کے متعلق تھا، اور سوال یہ پوچھا گیا ARY کے اینکر کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کی اور ایک طاقتور شخصیت کی جو آڈیو ہے، یعنی عمران خان صاحب اور ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی جو مبینہ آڈیو ہے، اس کی ریکارڈنگ کے لیے اصل میں وزیراعظم ہاؤس میں کون گھسا تھا، اس شخصیت کا نام کیا تھا۔ اب اس حوالے سے ایک دھماکہ خیز انکشاف ہوا ہے، کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ آخر وہ کون سا شخص تھا جس نے عمران خان صاحب کے گھر میں اور پھر وزیراعظم ہاؤس میں اور ان کے کمرے میں ایک بگنگ ڈیوائس لگائی، اور عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کے فون کو بگ کرنے کے لیے ایک بہت جدید قسم کا جو آلہ ہے وہ استعمال کیا گیا، تاکہ خان صاحب کی ساری فون کالز جو ہیں وہ ریکارڈ کر لی جائیں۔ اب یہ جو سوال تھا، اس پر تحریک انصاف کی جو شخصیت ہے فواد چودھری، انہوں نے بڑا معنی خیز قسم کا جواب دے دیا، اور اس جواب میں فواد چودھری نے مخصوص حلقوں کی جانب، خاص حلقوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس قسم کی جو آڈیوز ہیں یہ کون ریکارڈ کر سکتا ہے، کہاں سے ان کو ٹیمپرڈ کیا جاتا ہے، اور یہ جو آڈیو کی بات کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی، یہ بھی ٹیمپرڈ ہے، اور اب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی گرفتاری کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے، تازہ ترین خبر ہے، آج کی یہ سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ایک حیران کن قسم کا کام کیا، ایک حیران کن فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ تھا بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج کی ایک بڑی ہیڈ لائن بن گئی، اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو اس وقت کرنا پڑا جب بشرا بی بی صاحبہ کی ایک آڈیو سامنے لائی گئی۔ اس آڈیو کو ایڈٹ بھی کیا گیا تھا، اور اس آڈیو میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو PTI کا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے ہیڈ ڈاکٹر ارسلان کو کچھ مخصوص ہدایات دے رہی ہیں۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ سے اب باضابطہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے فون کالز کی اور عمران خان صاحب کے اہل خانہ کی فون کالز کی جو خفیہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اس پر از خود نوٹس لیا جائے۔ اور اس معاملے پر اب شیریں مزاری نے یہ کہا ہے کہ اصل ایشو یہ ہے
کہ ایک وزیر اعظم جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس کے فون کالز کی خفیہ ریکارڈنگ سپریم کورٹ ممنوع قرار دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے فونز کی ریکارڈنگ کی جاتی رہی۔ لیکن یہاں آصف علی زرداری کی وکٹ گرنے اور ایک بہت بڑی گرفتاری کے متعلق تازہ ترین خبر بھی آئی ہے، اور یہ خبر این اس وقت آئی جب امپورٹڈ حکومت نے 5 افراد کے نام، ایسی 5 شخصیات کے نام جن کے نام بڑے ہی مخصوص وجوہات کی بنا پر، مخصوص معاملات کی بنا پر ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے، ان کے نام ای سی ایل سے نکال دیے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود۔ لیکن دوسری جانب آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی 2 بڑی وکٹیں بیک وقت گرنے کے متعلق ایک بڑی اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو حمزہ شہباز کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ اب ان میں سے ایک خبر میں بتایا یہ گیا اور تصدیق کی گئی کہ پی پی 224 اور 228 یعنی پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پی پی 224 اور پی پی 228 کے ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم کے دوران سابق وفاقی وزیر مرزا ناصر بیگ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی فتح یقینی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری جانب لاہور سے بھی تحریک انصاف نے نون لیگ کی وکٹیں اڑانا شروع کر دی ہیں، اور اب سابق نون لیگ کے جو ایم پی اے تھے میاں محمد اسحاق، وہ بھی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑی گرفتاری کی خبر آئی ہے پاکستان میں آج کے دن کی، یہ سب سے بڑی خبر ہے، سب سے حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اس گرفتاری کی باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے، اور اس گرفتاری کے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور کچھ حلقے اس گرفتاری کو بہت مخصوص معنوں میں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑی شخصیت پاکستان واپس پہنچی تھی، لیکن اب اس کی گرفتاری کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما بابر غوری اچانک کراچی ایئرپورٹ پہنچے تھے، لیکن انہیں کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور دوسری جانب پاک فوج نے ایک آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔